अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है www.yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है। आज इस साल का आखिरी वर्किंग डे है, 29 दिसंबर आज डेट है। और कल हमारे पास सैटरडे और संडे होगा। और संडे को जो सेलिब्रेशन है यानी नए साल की खुशी के मौके पे बहुत सारे ममालिक में तातीलात होती हैं, छुट्टियां होती हैं। और आज भी यूरोप के बहुत सारे ममालिक कुछ बंद हैं और कुछ अर्ली क्लोज हो जाएंगे। और इसी तरीके से पूरी दुनिया अब मंडे वाले दिन एक नए सूरज तुलू होता हुआ देखेंगे। 2024 का बहुत सारी बातें इस हवाले से होती रहीं कि 2023 जो साल हमारा ख़त्म हुआ वो आया कैसा रहा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें अमेरिका की स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने 2023 का जो साल गुजरा है उसमें अपनी तारीख रकम कर दी। यानी वो स्टॉक्स जो पिछले काफ़ी अरसे से निचली सतहों पर चल रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि जनाब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जा रहा है। और अमेरिका का इंटरेस्ट रेट जो पिछले 7-8 सालों से 0 दरजात पे था, वो बढ़ाते बढ़ाते 5.5% पे अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को पहुंचा दिया। अब इंटरेस्ट रेट जब ऊपरी सतहों पर चलता रहा तो बहुत सारी बातें होती रहीं कि जनाब इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसके पैरेलल में अगर हम देखें तो अमेरिका में और बैनुल-अक़वामी बाजारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी आइटम है, दैट इज नोन एज अ क्रूड ऑयल या ब्रेंट ऑयल या हीटिंग ऑयल, जो एनर्जी आइटम है उसके अंदर मुस्तकिल कमी वाक़ई होती चली गई। इस 2023 में अगर हम देखें तो हमने ये देखा कि वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो कि $100 को भी उबूर कर गई थी, वो तकरीबन $65-66 तक आ गई। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि $71-72 पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस और 74-75 पे ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस चल रही हैं। तो बेसिकली जो एक कोर हमारे पास जो एनर्जी आइटम जिस पे पूरी दुनिया मूव करती है, हमारी व्हीकल्स उस पे चलते हैं, हमारी पूरी दुनिया भर की जो मूवमेंट होती है वो क्रूड ऑयल और ये एनर्जी सेक्टर्स पे होती हैं। और हमने ये देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस और बहुत सारी बातें ऐसी होती रहीं कि ओपेक प्लस ने, जिसमें सऊदी अरब और रूस शामिल है, उसने ये कहा कि जनाब हम अपनी प्रोडक्शन को, अपनी जो पैदावारी सलाहियत को, उसको निचली सतहों पर लाएंगे ताकि मार्केट में एक सप्लाई क्रंच होगा और सप्लाई क्रंच पे बाजारें ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं। और क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आती रहीं। लेकिन हालांकि जो रूस और सऊदी अरब जो कि ओपेक प्लस के सबसे बड़े ममालिक हैं, जिनकी डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ बैरल्स की प्रोडक्शन होती है, उनकी प्रोडक्शन में कटौती के बावजूद, या उन्होंने जो ऐलान किया कि जनाब 2024 में भी वो इस कट प्रोडक्शन की पॉलिसी को अडॉप्ट रखेंगे, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि तेल की प्राइसेस जो है वो ऊपरी सतहों पर नहीं आई, बल्कि तेल की प्राइसेस निचली सतहों पर आती चली गई और मल्टी मंथ्स और मल्टी ईयर्स के लोएस्ट लेवल पर चलती चली गई। अच्छा, इसी बेस पे हमने ये देखा कि इसी 2023 में दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बातें हुई कि इफ़रात ज़र या इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो शरह इफ़रात ज़र की जो शरह है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूरोप में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा बातें ये होती चली कि जनाब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है। बरतानिया सर फहरिस्त रहा कि जनाब वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 45 ईयर्स की बुलंद तरीन सतहों पर पहुंच गया। इसी तरीके से अमेरिका में भी यही रहा कि जनाब अमेरिका ने टारगेट दिया हुआ है कि वो अपने इन्फ्लेशन रेट को वो 2% पे रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट जो है वो 3.7 और 4% तक पहुंच गया, जिसकी वजह से अमेरिका को अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते रहना पड़ा। लेकिन जब हमने ये देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस सऊदी अरब और रूस की प्रोडक्शन कट पॉलिसी के बावजूद ऊपरी सतहों पर नहीं गई, और जब हमने इसको चेक किया कि आया ऐसा क्या हो रहा है, तो हमने ये देखा कि अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं क्रूड ऑयल के, वो उसके अंदर उसमें वो सप्लाई पूरी दुनिया में बहाल कर देता है, बढ़ा देता है। उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कम हो जाते हैं और मार्केट में पेट्रोल और जो एनर्जी सेक्टर्स का जो सप्लाई क्रंच होता है उसको वो खत्म कर दिया जाता है। तो इसी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जनाब सऊदी अरब और रूस की कट पॉलिसी के बावजूद तेल की कीमतें मुस्तकिल निचली सतहों पर गिरती चली जा रही हैं। अच्छा, इसी बेसिस पे हमने ये देखा कि अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज बशमूल बरतानिया में हमने देखा कि उनका जो इफरात ज़र है वो निचली सतहों पर आना शुरू हो गया, बिकॉज के जनाब क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस डिक्लाइन होती चली जा रही हैं, जो कि कोर कमोडिटी है
پوری دنیا کی مارکیٹ میں جو موومنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہرحال اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آج بھی کروڈ آئل کی پرائسز ڈاؤن سائڈ پر ہوتی چلی جا رہی ہیں بیکاز کہ امریکہ کے اسٹریٹجک ریزروز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو بہرحال اس بیسس پہ اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جناب امریکہ اگلے سال یعنی 2024 کے فرسٹ کوارٹر میں اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنا شروع کر دے گا, ریڈیوس کرنا شروع کر دے گا. اور اس ریڈکشن کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں اپنی بلند ترین سطحوں پر چلتی چلی جا رہی ہیں. کوئی ایسا لمحہ دکھائی نہیں دے رہا کہ کوئی بیڈ نیوز ہمارے پاس جو ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہی ہے کہ جناب اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے لے لیجئے یا یوکرین اور روس میں جو جنگی صورتحال پچھلے 2 سال کے قریب ہونے کو ہے یا 3 مہینے ہونے والے ہیں اسرائیل فلسطین کے, یہ جو نیگیٹو امپیکٹ آنا تھا بازاروں میں کہ جناب اس نیگیٹو امپیکٹ کی بیسس پہ کروڈ آئل کی پرائسز اوپر جا سکتی تھی, نہیں گئیں. اسٹاک مارکیٹیں نچلی سطحوں پر گر سکتی تھی, نہیں گئیں. بیکاز کہ جس طریقے سے میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کی جو بیک بون کنسیڈر کی جاتی ہے وہ کسی بھی کنٹری کا, کسی بھی دنیا کے جگہ کا اس کے سینٹرل بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. اس انٹرسٹ ریٹ پہ یا اس کے جو شرح سود ہے اسی پہ پوری دنیا ریلائی کر رہی ہوتی ہے. آج بھی ہم دیکھ لیں گے چاہے پاکستان ہو, انڈیا ہو, عرب کنٹری ہو, یورپ ہو, امریکہ ہو, ہمارے پاس جو کور نیوز ہوتی ہے, جو امپورٹنٹ نیوز ہوتی ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے ہوتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کی جو FOMC فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کی جو ملاقات ہوتی ہے آفٹر ایوری 45 ڈیز, اس کے اندر پوری دنیا کی نظریں اسی پہ لگی رہتی ہیں کہ کیا امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھائے گا, گھٹائے گا, ان چینج چھوڑے گا. لیکن اب جب سے ہمارے پاس یہ باتیں آنی شروع ہو گئیں کہ جناب ایز کہ انرجی پرائسز نچلی سطحوں پر آئی ہیں تو امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ممالک اپنے شرح سود کو کاٹنا شروع کر دیں گے. اب کاٹنے کی وجہ سے یا انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنے کی وجہ سے اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ, پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں پہ. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو اسٹریم لائن ڈاؤ جونز, نیسڈیک اور S&P ہے وہ تاریخی بلندیوں کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے نیسڈیک میں 100 کمپنیز کا ویٹڈ ایوریج ہے, ڈاؤ جونز 30 بلو چپس کمپنیز ہیں, یا S&P 500 اسٹینڈرڈ اینڈ پورس کمپنیز ہیں, 500 بڑی چھوٹی کمپنیوں کا وہ ویٹڈ ایوریج ہے. ان تمام کمپنیز میں یعنی جو جتنی بھی کمپنیز پوری دنیا میں, پاکستان ہو کہیں پر بھی ہو, وہ بینک پہ ریلائی کرتے ہوئے ان سے بورو کرتے ہیں, وہ ان کو پیسے لیتے ہیں, لینے کے بعد پھر وہ اس کو پے بیک کرتے ہیں. جب پے بیک میں ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ یا جو ان کی مانیٹری پالیسی ہے اس کے اندر ایزینس آتی ہے, اس کو ایز کیا جاتا ہے, اس کو کم کیا جاتا ہے, تو اسٹاک مارکیٹیں اس کی وجہ سے اوپر جاتی ہیں. یعنی وہ تمام کمپنی جو بورو پہ چل رہی ہوتی ہیں ان کو بوروئنگ کاسٹ ریڈیوس ہو جاتی ہے. ان کی بوروئنگ کاسٹ ریڈیوس ہونے کی وجہ سے وہ اسٹاکس میں ریکوری آ جاتی ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ جناب صرف انٹرسٹ ریٹ کو اگر ہم دیکھیں جو کہ کور کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس بیسس پہ ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹیں جو ہے وہ نہ رکنے کا انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے, اور اسٹاکس ڈیلی بیسس پہ اپنے نئے لائف ہائیز اور ہسٹری ہائیز جو ہے وہ بناتے چلے جا رہے ہیں, صرف ایک پوائنٹ پہ کہ جناب انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوگا. حالانکہ ابھی انٹرسٹ ریٹ کٹ ہوا نہیں, ابھی صرف وعدے, تبصرے, تجزیے اور یہ سارے کمنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے جیسے ویسے بھی امپورٹنس تو دی جانی چاہیے کہ انٹرسٹ ریٹ پہ ہی جو ہے وہ پوری اکانومی ریلائی کر رہی ہوتی ہے. بہرحال اگلے سال, آج آخری دن ہے اس 2023 کا, سن 2024 یعنی منگل کے دن پہلا ورکنگ ڈے ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ صورتحال ہوتی ہے, کیا آن ریالٹی بیسس پہ جب امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں کٹ کرے نہ شروع کرے گا, کیا مارکیٹ اس کو آلریڈی ڈسکاؤنٹ کرتی چلی جا رہی ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازاریں اوپر جا رہی ہیں تو اسی وجہ سے اوپر جا رہی ہے کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ کٹ کرے گا, اور کٹ کرنے کے بعد پتہ چلا مارکیٹیں جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جائیں. یہ ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹیں خبروں کو ڈسکاؤنٹ کر دیتی ہیں. تو بہرحال اس کو ہم جنوری کے مہینے میں دیکھیں گے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں کتنا جو ہے وہ ریڈیوس کرتا ہے, کٹ کرتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ کٹ نہ کرے اور یہ کہے کہ جناب ہم نیکسٹ میٹنگ میں اس کو کٹ کریں گے. تو بہرحال اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ فرسٹ کوارٹر آف 2024 میں کیا ہوتا ہے, بڑا امپورٹنٹ رہے گا. اچھا, دوسری طرف یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب اسرائیل اور حماس فلسطین کے درمیان جو جنگی کیفیت ہے, اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. پوری دنیا میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ سوتی ہوئی دکھائی دے رہا ہے. تقریباً 25,000 لوگ جو ہے معصوم لوگ وہاں مر چکے ہیں.
فلسطین حماس میں، لیکن ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، یورپین یونین ہو، G8 ہو، G7 ہو، G20 ہو، دنیا کا کوئی ملک، چاہے وہ ہماری عرب لیگ ہو یا وہ OIC کے پلیٹ فارم سے کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، اور کہیں سے کوئی ملک آگے نہیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اس ایٹراسٹیز کو جو ہے بند کیا جائے. اور یہ جو کرائسس اتنے ایکسٹریم پہ پہنچ گئے، ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پر ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج تقریباً 3 مہینے ہونے کو آئے، لیکن اسرائیل کی جو بمباری ہے وہ حماس اور اس فلسطین پر مستقل بیسس پہ جاری ہے. وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں میڈیکیشن کا جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ حالات جو ہے وہ خراب دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پر ایک بات اور آپ کے ساتھ میں کرتا چلوں کہ دنیا اس وقت ہمیں ڈیوائیڈڈ دکھائی دے رہی ہے. یونائٹڈ نیشن جس میں تقریباً 196 یا 200 ممالک کے ممبر ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشن ایک ڈمی کے طور پر دکھائی دے رہی ہے. یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے جو دنیا میں جنگی صورتحال ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر کا معاملہ ہو یا دوسرے علاقے ہیں، ان کے اوپر یونائٹڈ نیشن کا جو کام اصل ہونا چاہیے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ولادیمیر پوٹن کے خلاف جو ہے وہ اریسٹ وارنٹ جاری کیا ہوا ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی دنیا کے حصے میں جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ انہوں نے وار کرائمز کیے ہیں، انہوں نے یوکرین کے اوپر ناجائز اٹیک کیا ہے. لیکن یہ دس از ناٹ فیئر. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جناب نیتن یاہو جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے 25,000 لوگوں کا قتل عام کر دیا فلسطین میں، لیکن ان کے خلاف تو کہیں کوئی ICC اریسٹ وارنٹ کے جو ہے آرڈرز جاری نہیں کر رہی ہے. اس بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک نئی فارمیشن ہو رہی ہے جس میں بہت سارے 30-40 ممالک شامل ہو رہے ہیں برکس کے نام سے، BRICS. برکس ایک تخلیق پاتا ہوا ایک پلیٹ فارم دکھائی دے رہا ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کو پیچھے چھوڑ دے گا اور برکس فرنٹ لائن پر آ جائے گا. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر ہی جو بھی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو یا دوسرے عرب اور اسلامک ممالک ہوں، وہ یونائٹڈ نیشن بھی امریکہ کے انڈر میں دکھائی دیتی ہے. تو بہرحال آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب جو ہیگ میں جو ICC ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، انہوں نے اریسٹ وارنٹ تو دے دیا ہے، لیکن نیتن یاہو کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اسی بیسس پہ دنیا یونائٹڈ نیشن پر اب ریلائی کر نہیں رہی ہے. تو بہرحال ہماری تو یہ دعا ہے کہ نیا سال شروع ہونے والا ہے اور فلسطین کے اوپر جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں، جو ظلم اور زیادتی کا جو میدان گرم کیا ہوا ہے اسرائیلی اور امریکن فورسز نے، اس کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے. لیکن یہاں یہ بات بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ جناب جو بحیرہ احمر ہے، جس کو ہم انگلش میں ریڈ سی کہتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ، چونکہ وہ نیچے یمن ہے، یمن کے ساتھ ہی جو بھی جتنے بھی وہاں پہ جہاز، سمندری جہاز جاتے ہیں، وہ وہیں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. جو کینال سوئس کینال یا ریڈ سی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ ایک پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. امریکہ کے جہازی بیڑے بھی وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. ایران کے جو ایک کمانڈر ہیں مسٹر ریاض موساوی، ان کا بھی قتل، ان کا بھی مرڈر ہو گیا اسرائیل کی جو ڈرون اٹیکس پر. اس پہ بھی ایران بہت زیادہ برہمی کا اظہار کر رہا ہے. آج تقریباً 4 سال ہو رہے ہیں قاسم سلیمانی کی ہلاکت کو، جو کہ عراق میں ان کا جو ہے شہید کیے گئے. تو یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عراق، ایران، سیریا، جس کے اوپر جو گولن ہائٹس ہیں اس کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیلی فورسز نے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں، ایون کہ یمن کے اوپر بھی اٹیک ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو دائرہ ہے فلسطین کے اوپر جو ایٹراسٹیز ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ان وسیع ہونے کی بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2024 میں جب یہ کروڈ آئل کی پرائسز اگر اوپر جانا شروع ہو جائیں بیکاز آف ریڈ سی کرائسس، جو بحیرہ احمر میں مسئلہ ہے، تو تیل کی قیمتیں اوپر جا سکتی ہیں، سونے کی قیمتیں مستقل اوپر کی طرف جا رہی ہیں، اور 2024 میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافے کے امکانات زیادہ رہیں گے. وجہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب صرف انٹرسٹ ریٹ کو ہی نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں جو یہ موبائل اور گیجٹس اور کمپیوٹر موبائلز ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب ایک نیا منترا جو شروع ہو رہا ہے، جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور
میٹاورس کے نام سے جان رہے ہیں، یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بڑھنے پر بھی ہمارے پاس جو جتنی بھی گیجٹس اور یہ موبائل ڈیوائسز ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں گولڈ اینڈ سلور کی جو کوٹنگ ہے یا اس کا جو استعمال ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ایون کہ آٹو موبائل انڈسٹری میں نیو ہے، نسان ہے، ٹیسلا گاڑیاں ہیں، اس میں بھی گولڈ اینڈ سلور اور تمام جو امپورٹنٹ پریشس میٹلز ہیں ان کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اگلے سال بازاروں میں مزید تیزی کے امکانات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ وجہ صرف ایک کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو جب کاٹے گا تو جب وہ کٹ کرے گا تو اس کے اثرات برطانیہ، یورپین کنٹریز پہ بھی پڑیں گے، اور ایون کہ جو کروڈ آئل کی پرائسز بہرحال ابھی تک تو نیچے ہیں، چاہے وہ ریڈ سی میں پرابلم ہے یا اسرائیل فلسطین کا میٹر ہے یا روس کی جانب سے پچھلے 1.5-2 سالوں سے جو یوکرین کے اوپر اٹیک ہے، یا اس نے یہ کہا کہ وہ سپلائی بند کر دیں گے دنیا کو یا یورپ کو، جو گیس اور پیٹرول کی سپلائی ہے اس کو ڈسرپٹ کریں گے، لیکن اس سے کوئی کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ پرائسز جو آئل کی لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جناب $150 اور $200 ہو جائے گی، وہ آج $70 پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال بازاروں میں جو امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہیں، جو سب سے زیادہ اہم جو کور ڈسکشن ہے، دا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرے گا، اور کٹ کرنے کے بعد بازاروں میں مزید زیادہ تیزی کے امکانات موجود رہیں گے۔ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جناب $2100-2200 پہ جو ہے یا $2000 پہ آئل، یہ سونے کی قیمتیں چل رہی ہیں، یہ تو اب گرنا چاہیے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب مارکیٹ بہت زیادہ اوپر آ جائے، اس مارکیٹ کا نہ کوئی لو ہے نہ کوئی ہائی ہے، لیکن جو امپورٹنٹ نیوز ہوتے ہیں، جو امپورٹنٹ خبریں ہوتی ہیں، ان کے اوپر اگر آپ نظر مرکوز کر کے رکھیں، اور خاص طور پہ جو امپورٹنٹ کور ایشو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے حوالے سے، اس کو اگر آپ کلوزلی واچ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بازاروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال امپورٹنٹ یہی ہے کہ جناب جو تیل کی قیمتیں ہیں، جو سونے کی قیمتیں ہیں، اس کے اندر تیزی ہے، اور تیل بہت ہی انپریڈکٹیبل ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم اگلے سال دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوگا اور بازاروں میں یہ کس طریقے سے اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اس سال کا آج آخری ورکنگ ڈے، آپ لوگوں سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور مجھے بھی تقریباً 5 سال ہونے کو آئے آپ لوگوں کے ساتھ مستقل ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس یوٹیوب چینل جو کہ اردو زبان میں ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پھیلائیں۔ انڈینز بہت زیادہ ہیں میرے پاس، انڈینز اگر اس کو اور زیادہ اس کو فارورڈ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تو وہ اور زیادہ ہوگا، کیونکہ اردو زبان ہے پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایون کہ عرب کنٹریز میں بھی سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ تقریباً 5 سال سے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کیجیے۔ انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور اگلے سال پھر آپ سے ملاقات ہوگی سن 2024 میں۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ، یاسین۔